Okay, let's start with the expert of the fields of. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर एस पॉडकास्ट। मेरा नाम है रज़ा सूर्या। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो आप उन्हें अखबारों में इनके मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ राय सुनते आप होंगे, तो मैंने सोचा आप आज उन्हें भी स्टूडियो में बुलाया जाए। स्पेसिफ़िक टॉपिक है, इस पे वो अपनी क्या राय रखते हैं आज उनसे मालूम करेंगे। मेरी मुराद है डॉक्टर सैयद नवाज़ुल हुदा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का एहसान। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आज आपको स्टूडियो में बुलाया एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने के लिए कि पाकिस्तान में आजकल कानून साजी हो रही है, और आप क्या देखते हैं आजकल क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो है रज़ा भाई, अब तो फ़िलहाल कोई कानून साज़ी नहीं हो रही क्योंकि असेंबली नहीं है। और वो जो कुछ भी कानून साज़ी करनी थी, जो भी एक प्लान है उसके मुताबिक जल्दी जल्दी करके वो जो पिछले वाले थे वो चले गए। अब कौन नया आता है उसका इंतज़ार है, और इसी कश्मकश में पब्लिक जो है उस पे उधार है। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम देखते हैं कि बाहर ममालिक में हम डिस्काउंट्स वगैरह देखते हैं, ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है। दूसरे ममालिक में सुपर स्टोर्स वगैरह में हम देखते हैं बड़े बड़े बहुत सारा डिस्काउंट होता है, और अगर हम यहाँ पाकिस्तान में देखें तो हमें ब्लैक फ्राइडे मिलता है। अब एक और नया दिन भी बनाया जाता है जो मैं काफ़ी सालों से 2-3 सालों से मुख्तलिफ़ जगहों पर, और एक और ख़ास बात यह है कि बड़े छोटे लेवल पे उसे एक तबका उसको बनाता है, बड़े खुशी से मनाता है। उसमें स्पेशली खारादर में हम देखते हैं, हम जाना होता है तो हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि उसमें लोग डिस्काउंट देते हैं। तो वो किस कानून, मतलब कोई ऐसा कोई कानून बना था कि जिसकी वो खुशी में वो दिन मनाते हैं, क्या है, आप क्या समझते हैं? अच्छा, वो बुनियादी तौर पर ये है कि ये सिलसिला मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया कि तकरीबन 3 से 4 सालों से जो है वो शुरू हुआ है, और बड़ा डे बाय डे पॉपुलर होता चला जा रहा है, और जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। तो वैसे अगर हम देखें कि भाई एक डिस्काउंट मुहिम ज़ाहिर है कि उसमें जब आप डिस्काउंट देते हैं तो अपना प्रॉफिट रेशो कम करते हैं, तो अच्छी बात होती है, पब्लिक को उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये बेसिकली ये है कि पाकिस्तान का आइन 1973 में बना, और ये 19 कौन सा आइन था, मतलब 1973 का आइन? 1973 का आइन जो है वो 14 अगस्त को नाफिज हुआ पाकिस्तान में। अच्छा। ठीक है, वो 70 की असेंबली आई, फिर उसने वर्किंग शुरू की, और वो आइन नाफिज हुआ। आइन नाफिज होने के बाद जो पहली तरमीम आई, यानी कि तरमीम ये थी कि उन्होंने कहा जी आइन में हमने बना तो दिया लेकिन कुछ चीज़ें हमें मज़ीद डालनी है। तो वो एक वाक़या हुआ था, और उस वाक़ये का भी एक बड़ा बैकग्राउंड है। वो वाक़या यूँ हुआ था कि कुछ तलबा थे जो कि रेलगाड़ी पे कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो वो ट्रैवल करते हुए जो है पाकिस्तान के इलाके चिन्योट में एक जगह है रबवा, तो वहाँ पर वो पहुँचे, तो वहाँ पर एक ख़ास कम्युनिटी रहती थी। तो उन लोगों के साथ उनकी कुछ बातचीत ख़राब हुई, जिसके नतीजे में जो है वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े हुए। तो उस लड़ाई झगड़े का इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके असरात जो है वो पूरे पाकिस्तान, पंजाब में तो सबसे ज़्यादा, और उसके बाद पाकिस्तान तक जो है वो फैल गए कि भाई ये जो कम्युनिटी जिसने अटैक किया है, ये जो है इनके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की जाए। तो इस सिलसिले में जो है ये कानून साज़ी की गई थी। अब इससे भी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने, ज़ाहिर है कि जब कोई खला हो और ताकतवर हमेशा ताकत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। वो हमेशा अपने मद्देमुकाबिल मुखालिफ ताकत को तोड़ने के लिए सोचता है कि मैं कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पर उन्होंने ज़ाहिर है उस वक्त मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, तो वो हमेशा खौफ में होते थे कि ऐसा ना हो कि मुसलमान दोबारा जो हैं वो हम पे अटैक करें। तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों की क़ुव्वत तोड़ने के लिए एक नए मज़हब को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब कि वो इस्लाम का पार्ट भी इस्लाम नज़र आए, लेकिन दर हकीकत के इस्लाम की जो जो ट्रू स्पिरिट है उसके मुताबिक ना हो। तो वो एक सिलसिला था, लोगों ने फिर रजिस्ट किया कि ये जनाब ये नई बात लेकर आ गए। तो वो सिलसिला ये था कि अंग्रेज़ के दौर से इसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत चल रही थी, तो मुज़ाहमत चलती रही। 1951 के बाद तो ठीक ठाक इसके ऊपर फसाद हुआ, बहुत सारे लोग बेचारे मारे गए इस सिलसिले में। तो लोगों के दरमियान एक गम और गुस्सा पहले से मौजूद था। जब 1974 में ये वाक़या हुआ तो फिर वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि उन्होंने
معاملہ پارلیمنٹ کے میں جو اپنے نمائندے تھے ان تک پہنچایا، تو جو مذہبی طبقہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے پھر وہ ترمیم لائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ اسلام کی جو ہے مس انٹرپریٹیشن ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ان کو بلایا جائے اور ان کی جو ہے وہ پارلیمنٹ ان کے اوپر جو ہے اسکروٹنی کرے، اور اگر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو ایک الگ کیٹیگری میں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا جائے۔ تو یہ جو دوسری ترمیم تھی وہ یہ ترمیم اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک طبقے کو جو کہ ختم نبوت، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا بلکہ نبی کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، تو اس کے اوپر یہ قانون تھا کہ پاکستان میں مسلمان وہی کہلائے گا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ مانے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو وہ ایک سمجھ لے کہ مسلمانوں کی ایک ڈیفینیشن سیٹ کی گئی۔ تو کیا یہ قانون مطلب اسی طریقے سے پارلیمنٹ میں دیا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا، یا کیا وجہ مطلب وہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کی وجہ کیا تھی اس کی بنی؟ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پہلے سے ہی لوگوں کے اندر ایک اس حوالے سے ایک ہیجان تھا کہ بھئی ایک نیا گروہ پیدا کیا گیا ہے جس میں ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ لوگوں نے پھر اپنے جو نمائندے تھے اس وقت ان کے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس بنیاد پر جو ہے کہ جناب یہ صحیح بات نہیں ہے، تو پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ کیس لے کر گئے، پراپر پارلیمنٹ ہی آپ کی بنی ہے 1973 کے آئین کے بعد، تو وہاں پہ پھر وہ بحث ہوئی اور تمام لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ایسی بحث نہیں تھی جیسے کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے قوانین کے انبار لگا دیے، بلکہ اس کے اوپر پہلے قرارداد پاس ہوئی، اس کے بعد بل آیا، پھر ڈسکشنز ہوئیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کے اوپر چارج لگایا گیا تھا انہیں بلایا گیا اور انہوں نے وہاں پر اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا، اور ایک طویل کوشچن آنسر ہونے کے بعد لیکن وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے، تو جس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے جو پیرامیٹرز ہیں آپ اس میں پورا نہیں اتر رہے، تو اس لیے ہم آپ کو ایک الگ کیٹیگری میں شمار کریں گے، اور پھر وہاں پر مسلمان، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن سیٹ کی گئی۔ اچھا، وہ مطلب پہلا ٹائم تھا، پہلا موقع تھا جس میں پارلیمنٹ میں مسلمان کی ہاں ڈیفینیشن، کہ مسلمان کون ہوگا، یعنی کہ اس میں آئین کا آرٹیکل جو ہے 106 کی شق نمبر 3 میں تبدیلی کی گئی، اور جس میں جو ہے ایک گروپ، ایک کمیونٹی کا اضافہ کیا گیا، اور پھر اس میں ایک حلف جو ہے وہ لایا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ حلف دیں کہ آپ جو ہے آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی بھی ایسے شخص کو نبی کے درجے پر یا اس کے فالوورز کو جو نبی کے صحابہ ہوتے تھے اس طرح کے کیپیسٹی میں نہیں رکھتے۔ مطلب کہ پیرامیٹر سیٹ کیے گئے۔ جی، پہلی دفعہ مطلب مسلمانوں کے، یعنی پاکستان کے اندر مسلمان کون ہوگا اس کی ڈیفینیشن سیٹ کی۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ 7 سپتمبر کو اس قانون پاس ہوا اس کی بنا پر اس کی خوشی کا دن مناتے ہیں، ڈسکاؤنٹ رکھتے ہیں؟ ہاں، بنیادی طور پر یہی وجہ ہے، اور اس کو بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہوا اور یوں ہوا، تو اس بات کو بہت آسانی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے دیکھیں آپ امریکہ میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہے، اگر اس پروڈکٹ کی آپ ایک کوئی کاپی تیار کرتے ہیں تو کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت آپ مجرم ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں، آپ سو کال کہتے رہیں، آپ کا مسئلہ ہے بھائی، آپ کسی کو بھی کہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کسی شخص کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ مسلمانوں کی جو عقیدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ ہندوازم پہ بلیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں کہہ دے کہ میں ہندوازم کے اندر جو ہے ایک نئے پیغمبر کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، تو کہیں گے بھائی ہمارے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آپ کیوں یہ لے کر آ رہے ہو؟ تو یہ کیا ہو جائے گی، ان کے جو مذہبی عقیدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو یہ قانون بھی اسی بنیاد پر بنایا کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اسلام کے عقیدے سے، جو اسلام نے عقیدہ دیا اس سے متصادم ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے، بلکہ آپ ایک اپنی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں آپ اسی ٹائٹل سے اپنے آپ کو جو ہے ایک کمیونٹی بنا لیں،
اور آپ کتنے سارے معاملات، آپ جو بھی مذہبی معاملات جو بھی کرنے ہوں آپ اسی حساب سے کریں. آپ کوئی چیز بھی مسلمانوں والی اڈاپٹ نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ پارلیمنٹ سے یہ چیز گئی، اور یہ جو آپ کے 200 آرٹیکل 260 شک کے اندر بھی یہ تبدیلی کی گئی، پھر پاکستان پینل کوڈ انٹروڈیوس کروایا گیا. یعنی کہ اگر آپ نے کیا تو یہ جرم ہوگا. تو یہ خالصتاً جو معاملہ ہے، یہ مت سمجھیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے کسی مذہبی بنیاد پر یہ کام کیا، کیونکہ وہ جو پارلیمنٹ تھی اگر وہ مذہبی بنیاد پہ کرتی، اسلام کی بنیاد پر، تو وہ تو بہت پہلے کر لیتی. لیکن اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس نے پوری کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی کہ یہ قانون نہ بنے اور اس مسئلے کو جو ہے نہ اٹھایا جائے. لیکن پبلک کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ پارلیمنٹیرینز نے ڈیبیٹ بھی کرنے کے بعد دیکھ لیا کہ یہ سیٹسفائی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ پبلک کے سامنے کوئی عذر نہیں رکھ سکتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہمیں تو اب اس کے اوپر قانون جو ہے بنانا پڑے گا. تو پھر مجبوراً پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بھی پھر ووٹ کیا. لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی نے دوسری ترمیم کو جو ہے وہ اپنی کوئی کارنامہ نہیں بتایا. یعنی کہ اس کو انہوں نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا آج تک. آپ دیکھیں کبھی اصولی طور پہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، ہاں تو اس کو تو زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا نا. ہاں ویسے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز پاس ہو یا پاس نہ ہو، اگر کوئی ایک طبقہ بھی خوش ہوتا ہے تو پارٹی تو بلکہ اس کے اوپر ہے نا ووٹ، اس کا ووٹ گین بھی ملتا ہے کہ ایک طبقہ یار ہے کہ اس وہ خوش ہوا تو چلو ہمارا ووٹ بینک بھرے گا. لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی اون نہیں کرتی، آج تک اون نہیں کرتی. اچھا. اور وہ اس پہ مطلب ظاہر ہے کہ جو بھی حالات تھے اس وقت، عوام جب بپر جائے تو عوام کے سامنے نہ کوئی توپ، نہ کوئی ٹینک، نہ کوئی بندوق، کوئی اس طرح کی قوت رکھنے والا نہیں ٹھہر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مجھے ابھی بھی ایک تھوڑا سا سوال ہے مائنڈ میں کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ اتنا بڑا معاملہ بن گیا اور یہ پارلیمنٹ میں پہنچا. دیکھیے وہ وجہ یہی تھی نا کہ اس سے پہلے انگریز کے دور سے ہی یہ معاملہ چل رہا تھا، اور جب انگریز کی حکومت گئی اس کے بعد پھر ایک پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس وقت اس کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بھی اس مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے تھے. جو قائد کا انتقال ہوا تو سب نے جنازہ، جو مسلمان تھے جنازے کی نماز پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھی. تو ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جی قائد تو ہمارے نزدیک کافر ہیں. تو پھر وہاں پہ بات وہ ہوئی کہ بھائی مطلب آپ جب مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہو تو پھر آپ کو کیا سمجھا جائے. تو پھر وہاں پہ پھر ایک معاملہ شروع ہوا. ادھر کے لوگوں کے دماغ میں یہ تھا کہ پاکستان بنا ہے، کوئی اسلامی ریاست بنی ہے، تو اب ہم یہاں پر انفورس کریں اسلام کے ٹرو اسپرٹ کو. تو وہ مزاحمت ارلی 50s میں شروع ہوئی، جس پہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بڑی پوسٹوں پہ تھے. انگریز سے جو ہے سسٹم ٹرانسفر ہوا تھا، تو پھر جو بھی لوگ اس کے خلاف تھے یعنی کہ احمدی گروپ کے، ان کا ایک قتل عام ہوا، ان پہ فوج کشی کی گئی، فوج نے گولیاں چلائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے. تو بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پہلے لوگوں کی اس کے اوپر جو بھی ایک اموات تھیں، شہادتیں تھیں. پھر یہ سلسلہ جب 1974 کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور پھر اس میں بھی جو ہے وہ جنرل امجد شعیب کو آپ دیکھتے ہوں گے، اس میں وہ خود کہتا ہے کہ میں نے تو اس طرح ان کو مولویوں کو گولیاں مارتا تھا، یہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا. تو ان لوگوں نے لاہور میں بھی ٹھیک ٹھاک قتل عام کیا، تو اس لیے عوام بھپر گئی تھی کہ اب اس کا فیصلہ ہو جائے بھلے کچھ بھی ہو. اچھا، اس کا مطلب یہ عوام کے نزدیک اب سمجھو کہ بہت بڑا ایک معاملہ ہو گیا تھا. جی جی، مطلب عوام کے نزدیک وہ تو تھا، لیکن اب عوام اس معاملے پر کمپلیٹلی جو ہے ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن میں آ گئی تھی. تو اس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے مجبوراً اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑا. اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ آپ سے میں نے بات کری کہ اس میں بہت سارے لوگ ڈسکاؤنٹ بھی رکھتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو اس پہ ڈسکاؤنٹ رکھتا ہے، خوشی کا دن بناتا ہے. تو وہ قانون سازی جو ہوئی تھی 1974 میں، وہ اسی وجہ سے ہی بناتے ہیں. ہاں، وہ اس وجہ سے کہ جو پرو اسلامک اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ اس دن سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک یعنی کہ ایک کریک، وہ کہتے ہیں نا کریک کے ذریعے آپ کسی کی سافٹ ویئر کو جو ہے وہ چلا لو، تو وہ ایک کریک، ایک ٹروجن جو تھا اس کو باہر نکالا گیا. ٹھیک ہے نا، ایک کریک کو روکا گیا، ٹروجن کو باہر نکالا گیا. تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ اب مسلمان کے نام پر ایسے لوگ مسلمان نہیں کہلائیں گے جو کسی نئے نبی کے فالوور. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1974 میں یہ آئین ہوا، تو یہ
اتنا جلدی تم لگتا نہیں ہے کہ وہ چیز مان لی ہوگی. جیسے آپ نے بتایا کہ پارلیمنٹ میں جب اب عوام کا غصہ تھا, انہوں نے ڈیبیٹ کی, ساری چیزیں ہوئیں, اس کے بعد بھی پھر جب اب پارلیمنٹ نے دیکھا کہ گھٹنے ٹیکے انہوں نے, اور پھر کہا کہ چلے ہم پارلیمنٹ میں بات رکھتے ہیں جو اس تک کی موجودہ حکومت تھی, اس میں جو متاثرہ گروہ ہوگا تو انہوں نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا, انہوں نے بھی تو سپریم کورٹ میں اپنی اپیل بھیجی ہوگی, کچھ تو کیا ہوگا. جی سپریم کورٹ میں وہ مطلب چینل ہوتا ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, تو جو انہوں نے عدالتی نظام میں جہاں تک لاسٹ ایکسس تھا وہ کیا, کیس کافی عرصے چلتا رہا. اور اچھا ایک چیز اور یہ کہ یہ جو قانون پاس ہوا یہ کہاں پاس ہوا تھا, مطلب پارلیمنٹ میں, یہ سپریم نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کے ہمارے دو, ایک ہے نیشنل اسمبلی, یعنی وفاق میں قانون بنانے کا اختیار وفاق کو حاصل ہے, ہمارا وفاق کی سسٹم ہے, تو قومی اسمبلی سے قانون بنتا ہے, اس کے بعد وہاں سے منظور ہونے کے بعد سینٹ میں جاتا ہے, تو ان دونوں ایوانوں سے یہ منظور ہو گیا تھا. یعنی کہ جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کو اس نے کمپلیٹ کیا. تو سب سے جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو میں بار بار کہوں گا کہ اس قانون کو بنانے کے اوپر جو متاثرہ فریق ہے اس کے ساتھ ایک گریٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی پارلیمنٹ میں. اچھا. اور پارلیمنٹیرینز جو وہ مولوی نہیں تھے, ہاں, تو ان پارلیمنٹیرینز نے جو ہے جو ان کے سوالات تھے, جو کوشچنز تھے, اسی حساب سے انہوں نے وہاں پہ سوالات جوابات کیے. مطلب پارلیمنٹ میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ تمام پارٹیز کے لوگ اور مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں. تھے, لیکن اکثریت مولویوں کی نہیں تھی. اچھا, اگر اکثریت مولویوں کی ہوتی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھوڑی بنتی. صحیح 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 صحیح. اس میں جب متاثرہ گروہ وہاں گیا اور انہوں نے اپیل کی, تو اس کے بعد ان کو کیا مطلب رزلٹ میں مطلب کیا آیا؟ رزلٹ میں پھر وہ کورٹ نے یہی کہا کہ کاپی رائٹ کا ایشو آ رہا ہے کہ آپ جس مطلب ایک نئے نبی کی بات کر کے آپ کہہ رہے ہو ہم مسلمان ہیں, جبکہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن, تو اس قرآن میں تو یہ ایویڈنس موجود ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, آج قرآن مکمل ہو گیا. تو انہوں نے بھی پھر یہی کہا کہ آپ کی جو بات ہے وہ مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی, اس لیے آپ کو ایک الگ جو ہے وہ ٹائٹل کے ساتھ, ایک اپنے الگ انٹیٹی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو رکھیں گے آپ, اور اپنے تمام مذہبی معاملات آپ ایسے بنائیں جو مسلمانوں سے مماثلت نہ رکھتے ہوں. نہ پارلیمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے, نہ کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں آپ رہیں, اس ملک کے شہری ہیں, لیکن آپ مسلمانوں والے معاملات جو ہیں وہ نہیں چلا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو گروہ اس قانون کی زد میں آیا تو کیا ان کے نظریات وہ ابھی انہوں نے پھر چھوڑ دیے یا انہیں بریک لگ گیا, کیا ہوا؟ نہیں, پھر تو وہ اور پھیلے نا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے دنیا بھر میں مختلف ممالک میں ایکسس کیا جہاں پر ایک اسلام سے ہٹ کر سوچ تھی, تو انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا, اور ان کے لیے جو ہے اپنے ممالک میں انہوں نے مطلب امیگریشن وغیرہ دی. اس میں جرمنی میں بہت بڑی تعداد جو گئی, انگلینڈ میں بہت بڑی تعداد گئی, تو ان کے تو سمجھ لیں کہ اور ان کے لیے دنیا میں دروازہ کھلا اس قانون کے بننے کے بعد. تو مطلب یہ ایک طریقے سے فائدہ بھی ہوا اور ایک طریقے سے نقصان بھی ہوا, کیونکہ جو ویسٹرن ملک ہے انہیں تو اس چیز کا پتہ لگا کہ ایک اینٹی مسلم نہیں, ان کے پاس تو ان کے پاس تو صرف ایک میسج گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے جو ہے ایک گروپ کو جو ہے کافر قرار دے دیا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. انہوں نے جا کے دنیا میں کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور برطانیہ نے ظاہر ہے کہ وہ برٹن گورنمنٹ کے دور میں ہی ان کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا, لایا گیا تھا, انہوں نے ان کو اس وقت سپورٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ مزید مطلب جرمنی میں یہ بطور مسلمان یہی ٹریٹ کیے جاتے ہیں. ان کی طاقت ہے اچھی خاصی. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک الجھن رہتی ہے کہ کیا واقعی پاکستان اسلام کے لیے ہی بنایا گیا تھا جیسے اسرائیل بنایا گیا یہودیوں کے لیے؟ دیکھیں, میں نے بھی اس کے اوپر بہت بڑے اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اس کی ایک تلخ حقیقت ہے, لیکن میں نے بھی کافی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی. جیسے ایک دو پوڈ کاسٹ میں نے بھی کیے, اور میں نے بار بار اس سوال پہ میرا زیادہ زور ہوتا تھا کہ جیسے انڈیا پاکستان کی سیپریشن ہوئی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا تھا کہ مسلمان پہ ظلم ہوا, ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ملک کے دو قومی نظریہ آیا, اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک
الگ ملک ہیں. پاکستان سے اس لیے ہی بنایا گیا کہ اسلام اس میں وہاں پہ فالو کیا جائے, اور جیسے یہودیوں کے لیے اسرائیل ہے. لیکن جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس بات کے شواہد جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں پراپر, کیونکہ مسلم لیگ کا جو منشور تھا وہ اس منشور کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ پیورلی پاکستان میں جو ہے وہ کوئی اسلام جو ہے وہ امپوز کیا جائے گا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مسلم لیگ کو ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ایک فرض کرے کہ میں کہتا ہوں پاکستان میں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے, تو اس نئے نظام کے لیے میں اسٹرکچر ڈیولپ کروں گا, بناؤں گا, سوچوں گا. اس کی ایک مثال لیں کہ جب 99 میں مشرف صاحب کو لایا گیا, نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی گئی, تو مشرف صاحب کو جو لوگ لے کر آئے تھے تو انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ ایک کام کر کے 2001 میں یعنی کہ 2 سال کے عرصے میں کام کیا اور پاکستان میں ایک نیا نظام انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے, تو جس کو ہم لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کہتے ہیں. مسلم لیگ کے پاس کسی قسم کا کوئی سٹرکچر نہیں تھا. اگر ہم ان کی اس بات کو بھی دیکھیں کہ جناب وہ قرارداد پاکستان وہ لاہور کی بات کرتے ہیں, تو قرارداد پاکستان لاہور آپ اگر یہ مطلب اس کی تو شواہد نہیں ملتے, کیونکہ اس میں جو میں نے پڑھا اوریجنل قرارداد کے اندر اس میں 1935 کے ایکٹ کی جو ہے بات کی گئی تھی کہ اس سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں, آپ جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے اس کو ریویو کریں. اچھا مان لیتے ہیں جی 1940 میں آپ نے ایک پاکستان کی بات کی, تو 47 میں پاکستان جو ہے وہ انگریز اعلان کر رہا ہے, تو ان 7 سالوں میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کہ جب ایک اسلام کی اس ملک کی آپ لینے کی بات کر رہے ہیں تو ایک اسلامک اسٹرکچر کیا ہوگا, لا کیا ہوگا, کس طریقے سے جو ہے رول آف بزنس چلایا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ٹائم بھی تو لگتا ہے نا ان نہیں, چیزوں 7 سال ہیں سر, 7 سال. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف کو جو لوگ لے کر آئے, ان کے جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, تو اس اسٹیبلشمنٹ نے 2 سال میں ایک نیا اسٹرکچر جو ہے وہ بنا کر دیا اور اس سے نافذ بھی کیا. اور اس کی بنیاد پر مشرف اتنے اسٹرانگ ہو گئے, ظاہر ہے کہ جب لوکل لیول پہ جو ہے لوگوں کو امپاورمنٹ ملی تو وہ مشرف پاپولر ہو گئے. تو یہ اب دیکھیں نا کہ 2 سال میں تو انہوں نے کر کے دکھایا نا. آپ تو 7 سال میں آپ مسلم لیگ کے کوئی, میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے ایک پراپر ایویڈنس مل جائے کہ انہوں نے جو ہے یہ کوئی خاص اسلامک ملک کے تصور پہ کام کیا ہو, تو مجھے نہیں مل سکا. اگر کوئی مجھے دے دے تو میں اس کا بڑا مشکور ہوں گا اور میں اپنی جو ڈیٹا کو جو ہے وہ درست کر لوں گا. اب آپ نے بات کی دوسری نا کہ دیکھیں اسرائیل پیورلی وہ یہودیوں کے لیے بنا, اور پوری دنیا میں کہیں بھی یہودی ہو وہ اسرائیل میں جا کر رہ سکتا ہے. اچھا, کہیں بھی ہو, وہ بس ثابت کر دے کہ وہ یہودی ہے, وہ اسرائیل کا شہری ہے. تو مطلب وہ ایز اے پیور اسرائیل جو بنایا گیا وہ پیور پیور دنیا میں پیورلی اگر کوئی ملک ہمیں ریلیجن کے اوپر نظر آتا ہے وہ اسرائیل ہے. مطلب پاکستان نہیں بنایا گیا تھا. نہیں, پاکستان میں سر آپ, میں نے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کیا پھر اگر پاکستان جو ہے مسلمانوں کے لیے ملک بنا تو پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان اگر ہے اور وہ پاکستان آنا چاہے تو اسے پاکستان کی شریعت دینی چاہیے. تو کیا آپ شریعت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا. اسرائیل میں تو کہیں بھی یہودی کہیں بھی آباد ہو, وہ اسرائیل جائے گا, وہ اسرائیل کا شہری ہے. اچھا, مطلب اسے کوئی فارمیلٹی نہیں کچھ نہیں, بس یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ یہودی ہے, ختم, وہ اسرائیل کا باشندہ ہے. صحیح. تو اس کو کہتے ہیں نا کہ تھاٹ, جو بھی انہوں نے یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو منشور تھا اس منشور کے اوپر عمل کر کے دکھا رہے. ہمارے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے یہ ایک ایشو ہے. اور اچھا پھر اس کے بعد 71 کے اندر جو کچھ بھی ہوا کہ پھر 2 حصے ہو گئے پاکستان, ایک ختم ہو گیا اور پھر ہم نے وہی 47 والے اس کو ریٹین رکھا اس والے ریجن میں کہ ہم وہ پاکستان ہیں جو 47 میں جو ہے وہ بنا تھا. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ غور کرنے کی بات ہے. میں سے ایک یونانی ایک سمجھ لے کہ فلسفی کا فلسفہ ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ آزادی کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کو دے دی جائے. آزادی وہ شے ہے جسے حاصل کرنا پڑتی ہے. تو میں جو ایسس کرتا ہوں یہ کہ انگریز نے ہمیں آزادی دی لیکن ہم نے آزادی نہیں لیا. اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے, ہم نے آزادی نہیں لیا. پاکستان نے پہلی مرتبہ انگریزی نظام کے
خلاف، یعنی کہ جو ایک نظام نیا نظام آیا ہے وہ 2001 میں آیا ہے، یعنی کہ اتنے سالوں کے بعد 2001 کے اندر جو پاکستان میں نظام آیا اس نے انگریزی نظام کو ختم کیا اور ایک نیا نظام وہ کیا، جسے بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کر دوبارہ مطلب ختم کر دیا، اور دوبارہ انگریزی نظام جو ہم اس کو کہتے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا جو ایک وہ مطلب وہ سسٹم جو تھا اس کو دوبارہ، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ دوبارہ انہوں نے لگا دی، جو انگریزوں کا نظام ہے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں 1947 کے بعد پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، انگریزوں نے پاکستان دے دیا تھا. مطلب یہی ہے نا بھائی، آزادی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آزاد ہو تو اس آزادی میں اس کا ایک اپنا اسٹرکچر ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ برطانیہ کا قبضہ تھا امریکہ پہ، تو وہاں کالونیز بنی ہوئی تھی، جسے برطانیہ جو ہے وہ ٹیکس لیتا تھا اپنی کالونی، جیسے کہ ہم کالونی تھے، برصغیر بھی جو ہے ایک برطانیہ کی کالونی تھی. تو وہاں پر جب انہوں نے ٹیکسز بڑھائے تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، اپنا مال اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا کہ یہ کتنا ٹیکس دیں بھائی، نہ سامان ہوگا نہ ٹیکس دیں گے. اس پر برطانیہ میں جو بھی حکومت کی سطح پہ غم و غصہ کا اظہار کیا گیا، تو ان لوگوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا. اور جو جارج واشنگٹن جس کو انہوں نے اپنا سربراہ بنایا کالونیز نے مل کے، اس کے بارے میں ایک چیز مشہور تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. اور پھر جارج واشنگٹن نے امریکہ کو پھر بڑھانا شروع کیا، اور دیکھیں کہ پھر امریکہ میں جو ہے غلامی کا دور کا ایک خاتمے کا سلسلہ شروع ہوا. ابراہیم لنکن آیا جس نے جو ہے بہت کام کیا جدید امریکہ کے لیے، غلامی کے خلاف تو اس نے بڑا کام کیا. تو آج آپ امریکہ دیکھیں، دنیا کے اندر ایک ملک ہے، ایک پار ہے، آزادی لی نا. مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے نا وہ قوم کو ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے. ہاں، اس کا ویژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیڈر کبھی یو ٹرن نہیں ہوتا. صحیح. لیڈر کبھی یو ٹرن نہیں ہوتا. لیڈر کی کوالٹی، اب کلنٹن نے مونیکا لیونسکی کیس کے اندر، بھئی وہاں تو پوری قوم یہی کرتی ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا لیڈر ایسا نہیں کر سکتا، لیڈر جو بھی کرے کھلا کرے. تو اس نے اپنی قوم سے مونیکا لیونسکی کے ساتھ جو بھی اس کی ریلیشن شپ تھی اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی، اس کی قوم نے اسے معاف کر دیا. جھوٹ، یعنی کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ تو یہ ہیں وہ ہیں ڈس ڈیٹ، وہ اپنے لیڈر میں جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیس بھگت رہا ہے اسی بات پہ کہ آپ نے اپنے الیکشنز کے اندر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، یہ کی وہ کی، وہ کیس بھگت رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عدالت کو نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. تو ایون میں نے تو یہ سنا ہے کہ نا انہیں اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. ان کے اگر اس پہ کوئی بات آ جائے، کوئی کیس کھل جائے، تو وہ تو اسی وقت اس کو کلیئر کر کے استعفیٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. اب تھوڑا سا اس میں ڈھیٹ پنا آ گیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، اب ڈھیٹ پنا آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. لیکن اوور آل یورپ کے اب بھی بہت سے ممالک ہیں، اس کے علاوہ آپ کوریا میں چلے جائیں، جاپان میں چلے جائیں، وہ بیچارے کچھ بھی ہوتا ہے اسے اون کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، اور ریزائن کرتے ہیں. حالانکہ ریزائن بنتا نہیں، لیکن کہتے نہیں چونکہ ہم سربراہ تھے، اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے تھے، اس وزارت کو دیکھ رہے تھے، تو جو بڑے سطح پر ہوتے ہیں وہ اون کرتے ہیں، ریزائن کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. یہاں سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ کی سوسائٹی میں اتنا جھوٹ ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا مسلمانوں کی کیٹیگری میں آئیں گے ان جھوٹ کی بنیاد پر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب 7 ستمبر 1974 میں آئین پاس ہو گیا کہ کون مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے، تو کیا پاکستانی حکومت نے باہر ملک میں کے سربراہوں کو کوئی خط لکھا کہ یار یہ مسلم ہے، ہم نے ایک پیرامیٹرز کر دیے، فکس کر دیے، یہ مسلم ہے اور یہ مسلم نہیں ہے، تو ان کو کسی کو خط لکھا تھا؟ نہیں، ایسے تو کوئی ایویڈنس نہیں ملتے کہ گورنمنٹ نے پھر جو ہے تمام ممالک کو خطوط لکھے ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی پاسپورٹ پہ آتا ہے تو مسلم آپ کس کو ٹریٹ کریں گے. ایسا مطلب کچھ بھی نہیں ملتا. اور اگر ایسا ہوتا تو شاید کسی ملک کے اندر ایسا ہو، لیکن باہر ملکوں میں جب جاتے ہیں تو آپ کی شناخت صرف پاسپورٹ ہے. اچھا، لیکن اگر ایسا کرتے، اگر حکومت یہ چیز کرتی، یہ قانون پاس ہونے کے فوراً بعد یہ باہر ملک میں ممالک میں ان کے سربراہان کو میں یہ ایک لیٹر بھیجتی ہے، خط بھیجتی کہ دیکھیں یہ ہماری ملک کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوا تھا اور اس میں ہم نے یہ چیز فکس کی ہے، تو آپ بھی مطلب انہیں جب وہاں آئیں آپ کے پاس ایز اے ریزیڈینس کے لیے، تو آپ بھی اس پیرامیٹرس کو دیکھ کے انہیں ایز اے مسلم شو کریں گے؟ نہیں نا، تو بولو گورنمنٹ کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا. اگر گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہوتا کہ تو میں نے آپ کو بتایا تو وہ یہ کام کرتی.
گورنمنٹ کی تو اس وقت مجبوری تھی کہ جو ایک موب بنا ہوا تھا، جو پبلک کے سینٹیمنٹس تھے، تو وہ مجبوری تھی، انہوں نے کر لیا تھا، پر کر کرا کے وہ پھر چونکہ کیس بھی چلتا ہے نا، تو طویل عرصے سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا. وہ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جاؤ کسی کے لیے بہت ہی الگ سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں، اگر کسی پہ چارج ہو تو اس کو آپ الگ سے الگ بھی کرتے ہیں. تو وہ ایسا سلسلہ تھا نہیں، تو ایک طویل عرصے تک کیس چلتا رہا. تو گورنمنٹ نے بھی کسی حکومت کو خط نہیں لکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، جو اب قانون پاس ہو گیا، جو لوگ خوشی منا رہے ہیں، تو ان کی خوشی کتنی پائیدار رہ رہی ہے ابھی؟ دیکھیں، جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے اور جو دنیا میں تبدیلی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جو مذہب ہے اس کا انفلوئنس نہیں ہونے دینا، اور یہ صرف ٹرینڈ مسلم سائٹس پہ زیادہ ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ مسلم اس وقت ظاہر انفلوئنس اتنا نہیں رہ رہا؟ وجہ یہ ہے کہ جو مسلم ملک کہلاتے ہیں، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام اپنے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ موجود ہو. دنیا میں کوئی بھی، اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، تو یہ بالکل. اس کے کیا پیرامیٹرز، مطلب ایک عام بندہ اس کو کس طریقے سے جج کرتا ہے؟ ہاں، یہ آپ نے انتہائی اہم سوال کیا. دیکھیں، اسلام کی جو اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن میں واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حاکم ہے، اور اس مطلب زمین پر جو نظام ہے اس کے قوانین، جس کو ہم آئین کہتے ہیں قرآن میں، وہ اس کا ایک ڈومین بنا کر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت کے قوانین ہیں وہ مکمل کر دیے گئے. اب مزید، یعنی کہ دنیا میں کیسے ہی حالات ہو جائیں، نئے قانون کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اسی قانون کے ڈومین میں رہ کر مزید قانون سازی کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کریں پاکستان کی بات ہے، پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جیسے ایک لکھا ہوا ہو کسی زاہد کریانہ اسٹور. اب آپ یہ سمجھیں کہ یار زاہد ہے تو وہاں پر تو بڑا زہد تقوی والا بندہ ہوگا، بڑا نیک ہوگا، اور تول میں اور ریٹ میں کوالٹی بڑا مینٹین کرتا ہوگا. لیکن جب آپ وہاں گئے تو پتہ لگا جناب نام تو اس کا زاہد ہے، لیکن اندر وہ جتنی چور بازاری کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تو اسی طرح پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ ٹائٹل ہے، جو اس وقت مجبوری تھی، ظاہر عوام کا ایک پریشر تھا تو رکھ لیا گیا. لیکن آپ دیکھیں، کیا جس قرآن میں یہ کہا جائے سود حرام ہے اور جو یہ معاملات کرے اس کے اوپر کیا کہا گیا، تو پاکستان میں سود حلال ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بڑے طریقے لگائے گئے کہ جناب پبلک کو کیسے وہ کرنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گریجولی اس کو ختم کر دیں گے. تو 73 سے آپ لگا لیں 50 سال تو میرا خیال ہو گئے، تو آج تک تو سود نہیں ختم کر پایا. اسی طریقے سے اسلام کے اندر ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. تو قانون دینے کا اختیار، یعنی رولنگ دینے کا اختیار اللہ کا ہے، کوئی بندہ رولنگ نہیں دے سکتا. تو جتنی بھی قانون سازی ہوگی وہ اللہ کے دی ہوئی رولنگ کے اندر ہوگی. لیکن پاکستان میں ثوابدیدی اختیار ہے کہ جب چاہیں وہ وزیر صاحب کو دے دیا گیا کہ آپ یہاں کہہ دیں، صدر صاحب کو کبھی اگر پاور ہو تو ان کو دے دیا جاتا ہے. ہر محکمے میں جو لیڈ کرتا ہے اس کے پاس ایک ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے. تو یہ آمریت کی پہچان ہے. اسلام میں ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. ہر شخص چاہے وہ صدر ہو یا کچھ بھی ہو، ایکس وائی زی کسی بھی پوسٹ پہ ہو، وہ قانون کے تابع ہے. اسلام میں جو سپرمیسی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا قانون، آئین، جس کے اندر بنے ہوئے قانون ہو، تو وہ ہے. تو یہ پاکستان میں انڈیمنٹی ہے کہ اگر کوئی بڑا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ عہدے پر ہے تو اس کے خلاف کوئی وہ کیس نہیں چل سکتا. اسلام میں ایسا کوئی نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی بھی کمپلین آئے گی تو جج جو ہے اس کو دیکھے گا کہ بھائی آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے. تو اسلام میں اگر ہم اس کو انٹرپریٹ کریں تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر حاکم نہیں ہوتے، ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. یعنی خلیفہ بنیادی طور پر ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، جو اللہ کے مین ڈومین میں رہ کے جو بھیجے ہوئے قوانین ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل طور پر نازل ہوئے، ان ڈومین، اس قانون کے اندر رہ کر ملک کے معاملات کو جو ہے وہ چلاتا ہے، اپنی رولنگ نہیں دے سکتا. اچھا، اس لیے پاکستان، اس لیے اب دیکھ لیں، اب اس معیار پہ پوری دنیا میں کوئی اسلامی ملک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. نہیں ویسے ہاں اس لیے کہ اب سعودی عرب میں جائیں تو بادشاہ آتے ہیں. اسلام میں تو بادشاہ کا تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ بادشاہ تو صرف اللہ ہے. اچھا کہتے ہیں نا کہ 52 اسلامی ممالک ہیں. ہاں بس یہ ٹائٹل ہیں, اچھا یہ ٹائٹل ہے. اگر دیکھا جائے اب جو 1974 کا جو آئین پاس ہوا وہ مسلمانوں کے لیے تو بڑا خوشی کا دن ہے. تو خوشی کا دن منایا جا رہا ہے تو یہ تو سب کو بنانا چاہیے. یہ ایک طبقہ ہی کیوں بناتا ہے یہ اس میں, اور یہ اگر بنا رہا ہے تو اس میں کیا پائیداری ہے؟ ابھی وہی سوال جو میں نے آپ کو پہلے پوچھا. دوبارہ آپ نے کر لیا. دیکھیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی پارٹی نے, جن کے ریپرزنٹیٹیو نے پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو پیش کیا اور منظور کروا لیا, تو وہ اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے, وہ خوشی مناتے ہیں. جن کی پارٹیسپیشن نہیں تھی وہ اس کو اون نہیں کرتے, تو وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں کرتے. تو یہ تو پورے مسلم جو جتنے بھی مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, یہ تو سب کے لیے خوشی کا دن ہے, کوئی ایک مخصوص طبقے کے لیے تو نہیں ہے. دیکھیں پھر وہی بات آئے گی رضا بھائی, پھر مسلمان کی ڈیفینیشن پہ بات آ جائے گی. تو ہمیں یہی تو سوچنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہہ رہا ہے تو کیا وہ مسلمان کے پیرامیٹرز کے اوپر یعنی مسلمان بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے, یہ صرف ایک ٹائٹل لگا لیا کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ یار اگر ہم پرو اسلامک ہیں تو ہماری زندگی میں اسلام کیوں نہیں؟ جس دن آپ کی زندگی میں اسلام آ جائے گا تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا. 76 سال ہو گئے پاکستان کو, آپ کو ان 76 سالوں میں پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی اسلامی نظام کے حساب سے یا کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کوئی نظر آئی آپ کو؟ نہیں, اسلام تو فیوچر میں بھی پاکستان میں نہیں ہے, فیوچر میں بھی اسلام نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے نا اسلام بنیادی طور پر جو ہے ایک پولیٹیکل سٹرکچر دیتا ہے. مطلب آپ اتنا اس پہ اتنا زیادہ کیوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اتنا اس پہ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں آپ. ہم دیکھتے ہیں بھائی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں اس وقت کی انگریز نے کس پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ پاکستان کے نام پر جو ہے وہ اس کا نگران بنایا؟ پاکستان مسلم لیگ. تو پاکستان مسلم لیگ میں جو ملٹیپل نظریات کے لوگ تھے, کوئی خاص نظریے کے لوگ نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہاں پر ایسا کچھ ہوتا تو ان کے کوئی ایک مینیفیسٹو ہوتا نا ایسا. تو آپ یہ نکال کے دیکھ لیں کہ 1906 کے اندر جو مینیفیسٹو ان کا تھا وہ کتنا موڈیفائی ہوا ہے 1947 تک, یہ تو آپ کو جواب مل جائے گا. تو اور کانسٹیٹیوشن میں مطلب آپ کو آپ نہیں, کیا کانسٹیٹیوشن میں تو دیکھیں, اب میں اور ایک بڑی اہم بات بتاؤں آپ کو کہ 1947 میں جب انگریز نے اعلان کیا کہ یہ ہندوستان ہے, یہ پاکستان ہے, تو پاکستان میں جو ہے 23 مارچ 1956 تک 1935 کا ہی ایکٹ چلتا رہا. یعنی انگریزی وہ ملکہ جو تھی ملکہ برطانیہ, وہ پاکستان کی سربراہ رہی ہے. مطلب ان کے قانون کے حساب سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. آج تک پاکستان میں جو ہے پولیس ایکٹ آرڈر میں آ جائیں اور اس میں آ جائیں 1899 کے بھی قانون ہے, 1860 کے بھی قانون ہے, کوئی اپڈیشن ہی نہیں. مطلب وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید ان کے قانون کو آپ نے اور خراب کر دیا ہے. اچھا فیڈرلزم انگلش پلس فیڈرلزم شامل کر کے مزید اس کے حلیے کو جو بگاڑ دیا ہے. اگر آپ کوئی ایک اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے نا, اور جس کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے, تو اس قانون کے پس منظر میں آپ کو ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے. وہ اسٹرکچر آج تک کسی ملک میں نہیں دنیا میں. تو اسلام تو کہتا ہے کہ وہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے, لیکن جتنے بھی سو کالڈ مسلم ممالک ہیں وہ اس کو مذہب کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں, ایک سمپل کہ یار وہ عبادت کا معاملہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں, جو آپ کا سوال میں جو پک کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام نہیں نظر فیوچر میں نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کنورجنز ہوئی ہیں, جس کو آپ ریلیجیس کنورجن کہتے ہیں, اس میں ایک چیز بڑی کامن رہی ہے, وہ ہے لوگوں کو کس سے کیا ملا ہے. جب اسلام امپائر تھا تو اس کی سوسائٹی تھی, اور سوسائٹی کا امپیکٹ جاتا تھا کہ یار کتنے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس میں تو یہ ہے کہ جنگ کرو تو جنگ میں کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, بچے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, کھیت کھلیان کو نہ جلاؤ, درخت کو نہ کاٹو. یار کیا زبردست جو ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے یا ایک سوسائٹی کا ایک سٹرکچر ہے,
ٹھیک ہے, تو لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے. اچھا, لوگ مسلمان خود ہوتے تھے, بائی فورس آپ کسی کو ریلیجن تبدیل کریں گے تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا, وہ آگے چھوڑ دے گا. تو وہ لوگ ہوتے تھے تو وہ قائم بھی رہے اور اسلام پھلا. اس کے بعد آپ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے, جب یہاں پر برصغیر میں انگریز آئے تو انگریز نے بھی, ان کی مشنریز نے کام کیا, گورنمنٹ انگریز کی تھی, تو گورنمنٹ کی وجہ سے مشنریز نے کام کیا تو بہت سے لوگوں نے کنورٹ کیا. آج جو آپ کو کرسچن پاکستان میں ملتے ہیں وہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے افسوس کی بات انہوں نے خود ان کو اون نہیں کیا, وہ جگہ نہیں دی, اپنے برابر نہیں بٹھایا. ان بیچاروں کو اگر آپ نے سویپر لگا دیا تو آج تک سویپر ہے. تو اصل تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کو کنورٹ کیا. اسی طریقے سے اگر آج کے مسلمان کسی کو کہے کہ جی ہم تمہیں کنورٹ کر رہے ہیں, تم اسلام قبول کر لو, اور آپ اسے قبول ہی نہیں کرتے, آپ اس کے ساتھ نہ رشتہ رکھ رہے ہیں, نہ ناطہ رکھ رہے ہیں, نہ اپنی شادی بیاہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ آپ نے کون سا ریلیجن اپنا اس کے اندر جو ہے وہ ان پٹ کیا. تو یہ وجہ, اگر جو لبرلزم جو پروموٹ ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی کہ جو لوگ مذہب کا نام لے کر سسٹم چلاتے تھے اور اس سسٹم کے اندر ظلم تھا, تو جب لوگ ظلم کے شکار ہوئے تو پھر ان کو یہی کہا گیا تھا کہ بس جو کچھ بھی ہوتا ہے گاڈ کی طرف سے ہوتا ہے, تو وہ کہتے پھر گاڈ کا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. تو چونکہ انہوں نے ٹرو اسپرٹ نہیں بتایا کہ گاڈ اصل میں گاڈ کا نظام کیا ہے, معاذ اللہ سارے کرتوت اپنے کرتے تھے اور الزام اللہ پہ لگاتے تھے. جیسے ہم نے سنا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے, ایک بندے کی بائک چوری ہو گئی, وہ کہتا ہے جو اللہ کو منظور. میں نے کہا بھائی معاذ اللہ کہ اللہ کی منظوری سے بائک لے کر گیا, آپ نے اللہ پہ الزام لگا دیا. بھائی یہ تو آپ کی کوتاہی ہے نا, آپ کو ایک چیز تھی, آپ نے اس چیز کی صحیح سے وہ نہیں کی. تو آپ یہ بتائیں جن لوگوں نے اس شخص کے دماغ میں یہ ڈالا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو لوگوں کو باؤنڈ کر دیا کہ تمہارے ساتھ ہر نقصان کا ذمہ دار معاذ اللہ ہے اور فائدے کا ذمہ دار بھی اللہ ہے. تو فائدہ تو کسی کو یاد نہیں آتا, نقصان پہ معاذ اللہ انہوں نے اللہ کی جو ہے توہین شروع کر دی, اللہ کا انکار شروع کر دیا. پھر وہاں سے لبرلزم اور ان سب چیزوں کے ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, بس جو ہیں ہم ہیں. تو وہ امپیکٹ آج اگر آپ کوئی ایک سوسائٹی ایسی بنا لیں, اگر آپ کوئی ایک ایسی سوسائٹی بنا لیں جہاں پر آپ کے 200 گھر ہوں, ان 200 گھر میں ایک اسلامک آئیڈیالوجی کا عکس ہو, تو آپ یقین کریں ان 200 گھروں کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو اس کے نیبرہڈ میں 800 گھروں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا, جو وہ 800 گھر ملٹیپلائی ہو کر دنیا میں ایک میسج جائے گا. آج بھی جو لوگ خود سے اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنے اچھے مسلمان ہیں, یہ ہماری آپ کی سوچ ہے. اب امریکہ میں, برطانیہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم اس سے دور کیسے رہے, لیکن ڈاکٹر صاحب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہمیں کرنا چاہیے. چلیں وہ تو بات ہو گئی جو جن لوگوں کا کام تھا اسلام کا ایک اچھی پکچر دکھانا, انہوں نے ایک تو غلط طریقے سے یا کم علم عوام کو ہے نا بہت کم چیزیں بتائی, جس کی وجہ سے ایک کیوریوسٹی رہتی تھی ایک عام شخص کے اس میں, جس کی وجہ سے لبرلزم اور سیکولرزم ایتھسٹ وغیرہ کا جنم ہوا. انہوں نے تو اپنا کام نہیں کیا, یا کیا بھی تو غلط طریقے سے وہ پریزنٹ کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کون سے ایسے اسٹیپ لینے پڑیں گے جس سے اسلام آگے بڑھے گا؟ سمپل, جو اپنے آپ کو اسلام کا شیدائی کہتے ہیں وہ اس اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں جو اسلام نافذ کرنے کو کہتا ہے. وہ جھوٹ نہ بولیں, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں, کسی کے حق نہ دبائیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کے حقوق کا خیال کریں, ٹھیک ہے. اگر جو اسلام نے پیرامیٹرز بنائے ہیں اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کا گھر ایک اسلامی گھر ہو جائے گا. آپ کے پڑوسی اگر اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کے محلہ ایک اسلامی ہو جائے گا. آپ کے محلے سے وہ جو ہے ٹاؤن میں جائے گا تو ٹاؤن زیادہ پرو اسلامک ہو جائے گا. وہ ٹاؤن سے آپ سٹی میں لے کر آئیں گے تو سٹی زیادہ ہو جائے گا, سٹی سے کنٹری, کنٹری سے گلوب. ہم نے تو مطلب ہم جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بنیادی طور پر یہ حلف ہے. حلف جیسے آپ کہیں بھی اوتھ لیتے ہیں نا کہ جب آپ کہتے ہیں لا, کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی پاس ہے, جو چیزیں میں نظر آ رہی کچھ بھی نہیں ہے سوائے کس کے, اللہ کے. تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تو پھر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے حکم میں اپنا حکم کیسے سپیریئر قرار دے رہے ہیں؟ تو ہم تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے آخری 2 سوال ہیں جو میری الجھنیں ہیں, مجھے آپ کلیئر کریں کہ آپ کہنے ہیں کہ یہاں پاکستان میں اسلامی قانون اس طریقے سے نافذ نہیں ہوا, لیکن یہ کیوں پھر شرط رکھی گئی ہے کہ پاکستان کا سرکاری آئین
جو ہے وہ اسلام ہوگا، اور صدر جو دو بڑے عہدے ہیں صدر اور وزیر اعظم یہ دونوں مسلمان ہوں گے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں جو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جو سرکاری مذہب ہے اب انہوں نے جو ہے اسلام لکھ تو دیا، لیکن جتنے اسلام ہمیں یہاں نظر آتے ہیں ان میں سے کون سا اسلام ہے؟ آگے فردر وہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ایک آئین کا آرٹیکل 227 وغیرہ ہے جس میں جو آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا ضیاء الحق نے، کہ اس ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور آگے نیچے شک لکھتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ چاروں فقہ کے جو فقہ کے تناظر میں جو وہ کی جائے گی. اب فرض کرے 4 فقہ کے ماننے والے ہیں، ایک فقہ اڑ گیا، ڈیفینیشن تو سیٹ ہی نہیں ہوئی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب یہ نا کہ یہ گورکھ دھندا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو قرآن نے ایک اسلام کی تعریف، مسلمان کی تعریف بیان کی ہے، جو اسلام کی بات کی ہے، وہ تعریف آپ دیتے آئین کے اندر، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ پاکستان کا اسلامی مذہب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے کچھ نہیں دیا. آخر میں دوسری ترمیم کے اندر صرف یہ دیا گیا کہ پاکستان میں مسلمان کون کہلائے گا؟ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو. جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اچھا، قائد اعظم نے تو کہا تھا نا کہ پاکستان کا آئین قرآن اور سنت ہو، مطلب قرآن ہوگا. نہیں دیکھ، اس میں بڑی وہ ہے، کچھ تقاریر کچھ ہیں. اگر ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا، میری کوئی اللہ نہ کرے قائد اعظم سے کوئی دشمنی ہے، نہ بھٹو صاحب سے دشمنی ہے، کسی سے نہیں. جب ایک ریسرچر ہوتا ہے وہ صرف فیکٹس کی بات کرتا ہے، وہ بائس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو فیکٹس وہ مختلف جو دوسرے طبقہ فکر ہے وہ کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ اسپیچ بھی کی، یہ اسپیچ بھی کی، یہ اسپیچ بھی کی. ٹھیک ہے، تو یہ کانفلکٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. اصل جو بات ہے نا، وہ ورڈنگ سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہے ریٹن مٹیریل. اگر مسلم لیگ کے پاس ایک ریٹن مٹیریل ہو، ایک پارٹی ہمیشہ کوئی بھی بات کرتی ہے اسے لکھتی ہے، پھر جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، پھر وہ پارٹی پالیسی آ جاتی ہے. تو کیا مسلم لیگ کے جو ڈاکیومنٹس آپ کو ملے ہیں پراپر اس کی میٹنگز میں اس طرح کے اپروولز ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یار انہوں نے تو اپنی کوشش کی تھی. اگر اس طرح کے آپ کو نہیں ملتے مواد تو پھر آپ یہ کہیں گے یار پھر یہ زبانی بات کی تو کوئی کہیں پر بھی اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو یہ وہ مسئلہ تھا جو قائد اعظم کے ساتھ، مطلب ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو یہ کہتے تھے، دوسرا کہتا تھا یہ کہتے تھے. اور جب ہم سیاسی حالات دیکھتے ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ وہ معاملے سے قائد اعظم، اگر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک اسپیچ کی قائد اعظم نے اور جس میں کہا ہندوستان کے مسلمانوں سے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو اصل موومنٹ تھی وہ انڈین ریجن میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ ان بیچاروں کو تو سب کو پاکستان آنا چاہیے تھا اس ریجن میں، لیکن وہ نہیں ہے. اور قائد اعظم نے ان سے کہا کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں رہیں، اور آپ انڈیا کے ساتھ لائل رہیں، یعنی کہ پورے وفادار رہیں. غداروں کو پسند مفہوم ہے کہ نہیں کیا جاتا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کے جب آپ انڈیا میں رہنے والوں کو آپ انڈیا میں ہی رہیں، ہر طرف سے مسلمانوں پہ ظلم، میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہو رہا تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس الفاظ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب آپ کی بات کو کیسے سمجھا جائے کہ درست ہے؟ جب آپ کہہ رہے کہ جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ ہندوستان میں ہی رہیں اور وفاداری کے ساتھ رہیں، تو پھر ان لوگوں کی پاکستان کی موومنٹ کے اندر جو قربانیاں ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں؟ اور یہ مطلب سب کے لیے کہا گیا تھا کہ جو لوگ ہندوستان میں ہیں وہ ہندوستان میں یہ اسپیچ ہے، یہ بھی قائد اعظم کی اسپیچ ہے. اور پھر جب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ صدر وزیر، تو میرے اپنے حساب سے انہوں نے یوں ایکسیپٹ کیا جو اس وقت کے جو لوگ تھے، تو موسٹلی جو پارلیمنٹ میں لوگ تھے وہ سیکولر لبرل ٹائپس لوگ تھے. جیسے مسلم لیگ میں بھی آپ جائیں گے تو اس طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو. آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. اب آپ آئیں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار ہم تو جیسے تیسے کر کے مسلمان مشہور ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ کوئی نان مسلم ایسا آ جاؤ جس کی دیانتداری کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کو پروموٹ کر دیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے، یہ میرا وہ ہے کیسے گمان ہے، اسی لیے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یار یہ 2 عہدے جو ہیں وہ مسلمس کے نام پر ہی رکھے جائیں، بھلے وہ بندہ اندر سے مسلمان ہو نہ ہو. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اسلام کا کھلے عام انکار کرتے ہیں، لیکن جب ان کو وزارت کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ حلف اٹھاتے ہیں جس میں کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر یہ گمان کیوں کر رہے ہیں کہ مسلمان ہی ہوگا؟ ایون تو بہت سارے ایسے 2 بار ہو چکا ہے کہ نان مسلم بھی بنے. جی میں یہی تو اسی بنیاد پہ تو گمان کر رہا ہوں کہ ایک چیف جسٹس بنے تھے وہ کرسچن تھے، لیکن ان کی دیانت داری جو ہے وہ بھی چیف جسٹس تھے، بڑی مشہور تھی، وہ آج تک وہ ان کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. دوراب پٹیل ایک پارسی تھے، لیکن جو بھی آئین تھا کبھی بھی وہ شخص آئین سے باہر نہیں نکلا. جسٹس بھگوان داس، ٹھیک ہے نا، ایک ہندو مذہب سے تعلق تھا، لیکن کبھی بھی اس نے آئین کے خلاف وہ شخص نہیں گیا. تو اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں ان کی پرفارمنس دیکھ کر کہ انہیں یہ گمان ہوگا کہ جناب ہماری حرکتیں کیا ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ٹائٹل مسلمان کا لگا ہوا ہے تو مزے لو اور نان مسلم کے جو ہے اس کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر لو. ورنہ کیا پتہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی ایسا پرائم منسٹر آتا جس کی دیانتداری کی وجہ سے نان مسلم ہوتا ہے لیکن اس کی دیانتداری کی وجہ سے عوام کو خوشحالی مل جاتی، تو وہ اس سے تو پھر یہ کٹوتی ہو جاتی. اس بنیاد پہ میں نے گمان کیا شاید اس لیے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا. آپ اس ٹاپک پہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپکس پہ چاہتے ہیں وہ بھی ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.